अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए पहले बहुत सारी स्टोरीज लाते हैं सहाबी रसूल के बारे में। तो आज हम आपके लिए एक और स्टोरी लाए हैं हज़रत सलमान फारसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बाबा, आप बताएं कि आपका हज़रत सलमान फारसी का पहले नाम क्या था? वनसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हज़रत सलमान फारसी, जिनको सलमान मोहम्मदी भी कहते हैं, तो इस अजीम हस्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आज हम अपने बच्चों को थोड़ा सा उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। बिन्त ज़हरा ने पहला सवाल किया है कि आपका इस्लाम लाने से पहले नाम क्या था? इस्लाम लाने से पहले आपके 3 नाम मिलते हैं। एक नाम है मापे, और दूसरा नाम है हुरमुज़, और तीसरा नाम जो ईरानियों ने फ़िल्म बनाई है उसमें इनका नाम है रूज़बा। तो ईरानियों के ख्याल के मुताबिक इनका नाम रूज़बा था। रूज़बा। सुकूनत कहाँ थी? आपकी सुकूनत ईरान में, ईरान का एक इलाका मशहूर है, आप भी जानते हैं, इस्फ़हान। तो इस्फ़हान का एक मौज़ा है अजय। ये उस अजय के मौज़ा में इनकी पैदाइश हुई थी और वहीं ये पले बड़े हैं। थी। आपका रुझान किस तरफ था? आपका रुझान मज़हब की तरफ था, और आपका रुझान जुस्तजू की तरफ था। आपका रुझान तलाश हक की तरफ था। तो हक की तलाश में ही सारी उम्र रहे कि ज़र परस्त से इस्लाम तक पहुँचे और रास्ते में लंबा सफ़र किया। तो ये उसी जुस्तजू का ही नतीजा था। पेशा क्या था? आपका पेशा तो कोई नहीं था। आपके वालिद का पेशा ज़राअत था, और ज़राअत के साथ साथ वो एक आतिशकदा के सरपरस्त आला भी थे। तो इनके वालिद साहब एक अमीर आदमी थे। उनको कोई माली किसी तरह की कोई तंगी नहीं थी। ज़मीनों की भी काफ़ी आमदन थी, और जो आतिशकदा था उस पर भी लोग आते थे और काफ़ी चढ़ावे चढ़ाते थे। तो वहाँ भी माल की किसी तरह से कोई कमी नहीं थी। तो लेकिन इनकी तबीयत शुरू से आतिशकदा की तरफ नहीं थी। ये उसको कोई सही दीन नहीं समझते थे। वालिद साहब की तरफ से इनकी ड्यूटी ये थी कि बस यहाँ आप आग जलाते रहें और इसी की खिदमत करें। तबीयत कैसी थी? आपकी तबीयत जुस्तजू की तरफ माइल थी और तहकीक हक की तरफ मैल थी। आपकी तबीयत बहुत खाने की तरफ या आतिशकदा की तरफ बिल्कुल नहीं थी। एक दफ़ा ये बाहर गए, वहाँ इन्होंने किसी चर्च को देखा, किसी वो ईसाइयों के चर्च को देखा। तो वहाँ देखा तो अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। तो इनको ख्याल आया कि ये जो अल्लाह वाहिद की बात कर रहे हैं कि एक अल्लाह है जिसने सबको पैदा किया है, तो आग तो ऐसी चीज़ है जो बुझ भी सकती है। तो इनका रुझान थोड़ा सा तौहीद की तरफ माइल था। तो ये अल्लाह को सच समझते थे। इनकी फितरत में भी ऐसा था कि अल्लाह एक है। तो ये उनकी तरफ माइल हो गए। फिर वापस आए तो इनका आना जाना वहाँ रहा। तो बाप ने एक दफ़ा कहा कि तुम आज बहुत देर से आए हो, क्या हुआ, कहाँ रहे? तो इन्होंने फिर सच कह दिया, क्योंकि झूठ बोलना इनकी फितरत में नहीं था। इन्होंने कहा कि मैं चर्च गया था और वहाँ ईसाई पादरी की जो मैंने बातें सुनी हैं, वहाँ मालूम होता है कि एक अल्लाह है जिसने कायनात को पैदा किया है और वही इसका मालिक खालिक है, और वो ये निज़ाम चला रहा है, और हम सबको एक दिन उसके पास वापस जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है, और हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं।
تو والد صاحب اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور حتیٰ کہ ان کو قید بھی کر دیا، لیکن پھر شفقت پدری بھی تھی اور ان کی باتیں بھی سچی ان کو نظر آنے لگیں، تو انہوں نے ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ پھر ان کا چرچ میں آنا جانا زیادہ ہو گیا، تو حتیٰ کہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور چرچ میں باقاعدہ ان کو داخلہ مل گیا، تو وہاں یہ طالب علم بن گئے، اور وہاں کی طالب علم والی وردی اور وہ لباس اور کپڑے بھی عیسائیوں کے جو مخصوص ہوتے تھے جس پہ صلیب بنی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے پہن لیے۔ تو جب واپس گھر آئے تو والد صاحب نے دیکھا تو والد صاحب پریشان تھے، اس عرصے میں وہ آپ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ ان کو یہ شک تو تھا کہ ممکن ہے چرچ میں ہوں گے، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ ممکن ہے راستے میں کہیں کھو گئے ہوں گے اور جنگلوں میں کہیں درندوں کا شکار نہیں ہو گئے۔ تو گاؤں کے بہت سے لوگ تلاش میں نکلے، وہ آوازیں لگا رہے تھے اور ان کو تلاش کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ ادھر سے آ رہے تھے اور راستے میں مل گئے۔ تو پہلے تو والد صاحب نے ان پہ بہت زیادہ ناراضگی کی اور غصہ کیا، تو انہوں نے بھی والد صاحب کا بہت زیادہ احترام کیا، کہا کہ آپ والد ہیں اور میرے لیے احترام کی جگہ ہے، لیکن مجھے اللہ کی طرح کوئی نظر نہیں آتا، یہ بت قدے اور یہ آتش قدے مجھے باطل نظر آتے ہیں اور مجھے اللہ اور توحید میں سچ نظر آتا ہے۔ تو والد صاحب نے بھی اجازت دے دی، پھر یہ وہاں اس چرچ میں باقاعدہ طالب علم ہو گئے۔ عیسائی مرکز میں آمد کیسے ہوئی؟ عیسائی مرکز میں آمد اسی طرح سے ہوئی کہ جب باپ نے ان کو اجازت دے دی تو پھر یہ ان کی اجازت سے باقاعدہ اس کے طالب علم ہو گئے۔ پادری کا حشر کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں آ کے دیکھا کہ پادری دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اور جو چیز چرچ میں آتی ہے مدد امداد کے لیے تو یہ اس میں سے سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اور بوریاں اور تجوریاں اور تھیلے بھر کے کبھی کہیں زمین میں دفن کرتا ہے، کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو لوگوں کو بھی شک ہوا۔ پادری کا کیا حشر ہوا؟ پادری کا حشر یہ ہوا کہ لوگوں نے آ کے پادری کو جب پوچھا تو وہ شب سچ نکل آیا۔ جب ان سے پوچھا تو ان کی کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ پادری اللہ کا کوئی صحیح بندہ نہیں ہے اور یہ دنیا کی طرف مائل ہے اور یہ مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے اور بہت سارا مال چرچ کا اس نے یہاں چھپایا ہوا ہے اور زمین میں بھی دفن کیا ہوا ہے۔ جب وہ لوگوں نے وہ مال نکالا تو پادریوں کو غصہ آ گیا، لوگوں کو غصہ آ گیا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے اس پادری کو ہلاک کر دیا، گویا اس پادری کو سنسار کر دیا۔ جب وہ پادری مر گیا اور اس کا یہ حشر ہو گیا تو اس چرچ کا ایک دوسرا پادری وہ منتخب ہو گیا۔ دوسرے پادری نے کیا مشورہ دیا؟ تو وہ پادری اس پہلے پادری سے کچھ اچھا تھا، کوئی تھوڑا نیک بھی تھا اور طبیعت کا اچھا تھا اور اس سے بھی وہ پیار کرتا تھا۔ جب یہاں سے وہ نیا پادری آیا تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ نصیبین چلے جائیں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں اور سوشل میڈیا میں بھی بہت سے لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بتایا ہے، اور میرا یہ پروگرام جاری کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ میں ایسی باتیں بتاؤں جو نہیں بتائی گئی، جو سچ بھی ہوں اور جو آپ کے لیے نئی بھی ہوں۔ تو ان میں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس پادری کے پاس یہ پہلے گئے تھے وہ چرچ موصل میں تھا، آج موصل عراق کا شہر ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس دوسرے پادری نے مشورہ دیا کہ آپ نصیبین چلے جائیں، تو یہ نصیبین جو ہے یہ اس وقت شام کا شہر ہوتا تھا اور آج بھی یہ شام کے علاقے میں ہے، شام کے علاقے کا ایک شہر ہے نصیبین۔ تو وہاں یہ چلے گئے تو وہ پادری ایک بہتر شخص تھا، اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو وہ عابد اور زاہد بھی تھا، تو حتیٰ کہ اس پادری نے اس کو کہا کہ میری موت قریب ہے، اب میں بوڑھا ہوں، اب میرے دن باقی تھوڑے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آموریہ چلے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ آموریہ چلے گئے۔
پھر کیا ہوا؟ نصیبین کے پادری نے کیا کہا؟ نصیبین کے پادری نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ عموریہ چلے جائیں۔ اب یہ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عموریہ کہاں ہے۔ عموریہ فلسطین کا ایک حصہ ہے، فلسطین کی سرحد پہ واقع ہے، اور شام کی بھی وہی علاقہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا، یہ واقعہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ فلسطین میں امن سے رہنا چاہتے ہو، آپ فرعون کے چنگل سے بچ کے یہاں تو آ گئے ہو، اور بہت سی نعمتیں بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن اب اگر آپ اپنی حکومت بنا کے یہاں امن سے رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو عموریہ والوں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہ یا موسیٰ انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، اے موسیٰ تم اور تیرا خدا جاؤ لڑو ان سے، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان پہ ایک اور عذاب نازل کیا، اور ان کو 40 سال تک گھر کا راستہ بھول گیا، اور یہ 40 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو فلسطین کے بھی بارڈر پہ ہے اور شام کے بھی بارڈر پہ ہے، اس کے درمیان میں یہ علاقہ ہے عموریہ کا۔ وہاں جب گئے تو عموریہ کا پادری بھی ایک اچھا شخص تھا۔ عموریہ کے پادری نے کیا کہا؟ عموریہ کے پادری نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ اب میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میرا بھی وقت قریب ہے، تو آپ جو تلاش حق اور جستجو میں ہیں، تو میں بھی اسی میں تھا، تو اب آخری نبی آنے والا ہے، اور ان کی آمد کی جو نشانیاں کتابوں میں بتائی گئی ہیں وہ قریب قریب تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ اور وہ اس وقت بہت رو بھی رہا تھا۔ جب حضرت سلیمان نے پوچھا کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری بڑی حسرت تھی کہ میں کاش آخری نبی کی زیارت کرتا، لیکن عمر میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں جانے والا ہوں، لیکن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس آخری نبی کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک خط دے رہا ہوں، اور اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنا۔ تو اس پادری نے حضرت سلیمان کو ایک خط دے دیا، اور وہ خط آپ نے بڑی حفاظت سے رکھا، اور حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے وہ خط ان کو بھی دکھایا۔ تو اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو دعویٰ سنیں گے، کیونکہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے اور وہ جھوٹے دعوے بھی کریں گے، لیکن سچے نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ جو ہی ان پادری نے یہ کہا، پادری دنیا سے چلا گیا، اور انہوں نے خط کو حفاظت سے رکھ لیا۔ ان کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا، کیونکہ ان کا بابا بھی امیر تھا، اور بابا کے پاس بہت سے گھوڑے تھے، اور یہ گھوڑا بھی وہاں سے لائے تھے۔ اسی وقت بلا توقف گھوڑے کے اوپر چڑھے۔ ہاں، انہوں نے آخری بات یہ کہی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، تو پادری نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بس اس وقت رات تھی، تو اس ستارے کی سمت آپ چلے جائیں تو آپ انشاءاللہ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ انہوں نے ستارے کو سامنے رکھ لیا اور اپنے گھوڑے کو دڑا دیا اور حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ حجاز کیسے آئے؟ قافلے والوں نے کیا کیا؟ حجاز کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک قافلہ مل گیا جو عموریہ سے گزر رہا تھا۔ تو انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حجاز کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے ان کو ساتھ لے لیا، تو یہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ مدینہ کیسے آئے؟ پھر قافلے والوں نے کیا کیا؟ قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے ان کو زنجیروں میں باندھ دیا اور غلام بنا دیا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو راستے میں فروخت کر دیں گے کہیں تو اچھے بھلے ہمیں پیسے مل جائیں گے۔
تو انہوں نے اس غلامی کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ تو کسی بھی شرط پہ حجاز آنا چاہتے تھے۔ تو یہ واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے فروخت کر دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی تھے، کیونکہ ان کو تو مصر جانا ہی تھا اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مجھے مصر ایک بڑے کام کے لیے جانا ہے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ شاید یہ اسی طرح کا کوئی وقت آ گیا ہے، تو یہ مدینہ آ گئے اور ان لوگوں نے مدینہ میں ان کو بردہ فروشوں کی منڈی میں لے آئے اور وہاں بولی لگا کے ان کو فروخت کر دیا۔ تو بولی اس طرح سے لگی کہ جو یہودی ان کو خریدنے والے تھے اس وقت زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ جو انسان کی قیمت ہوتی تھی، جو علم والا ہوتا تھا، ہنر والا ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا، تو 30 دینار ان کی قیمت ہوتی تھی۔ لیکن لوگوں نے جب ان کی کچھ باتیں سنی، کچھ شکل و شباہت دیکھی، بہت ہی خوبصورت جوان تھے، بہت ہی لمبے قد کے اور بہت ہی صحت مند آدمی تھے، اور بہت سے ہنر رکھتے تھے، چٹائیاں بنانا بھی جانتے تھے، تو کھجوروں کی باغبانی اور اس طرح کے کام، بہت سے زراعت کے کام جانتے تھے۔ تو ان کی بہت بڑی بولی لگی، یعنی 200 دینار کی بولی لگی، اور یہودی نے 200 دینار میں ان کو خرید لیا۔ لیکن جب یہودی نے خرید لیا تو بہت سے یہودی اس کو تانے دینے لگے کہ آپ نے اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کی ہے، لیکن وہ مطمئن تھا۔ تو اس یہودی نے ان کی ڈیوٹی کھجوروں کے باغ پہ لگا دی، تو کھجوروں کی بہت اچھی اس نے دیکھ بھال کی۔ ایک دفعہ اس یہودی کا کسی اور یہودی کے ساتھ لین دین کا تنازع تھا، تو وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور یہ تنازع کسی بھی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ وہ دوسرے یہودی کی نیت میں کیونکہ خرابی تھی، وہ ان کو ثالث تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آخر مجبوراً اس نے ثالث تسلیم کر لیا، اور اس نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ اس پہلے یہودی کے حق میں کیا۔ جب یہ کیا تو اس یہودی کے دل میں ان کی قدر بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ان کو کھجوروں کے کام سے ترقی دے کے تمام غلاموں کے کام کے اوپر انچارج بنا دیا، اور یہ اس کی طرف سے اب منشی بن گئے اور ایک بڑے عہدے پہ چلے گئے۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس یہودی کا سالہ مدینہ شہر سے آیا، کیونکہ یہ بیر مضافات میں رہتے تھے، اور کہا کہ یہ غلام مجھے دے دیں، تو وہ اس کو خرید کر کے مدینہ لے گیا، اور اس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے اور بھی قریب ہو گئے۔ حضور کی آمد سے کیسے آگاہ ہوئے؟ ایک دفعہ یہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو جب اپنے مالک کے پاس آئے تو وہاں ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ بنو کہلا کے تمام لوگ قباء کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک نبی آ گیا ہے، اور سب لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ تو مالک نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کسی نبی کا نام یہاں نہیں لینا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن یہ الفاظ حضرت سلیمان نے سن لیے، بس سن لیے تو ان کی تو طبیعت میں جستجو تھی، اور یہ اسی کام میں اور اسی انتظار میں یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بھی چاہا کہ میں چلا جاؤں، لیکن مالک نے ان کو اجازت نہیں دی۔ حضور کے پاس کیسے آئے؟ ایک دفعہ ان کو موقع ملا، اور تھوڑی سی ٹوکری میں کھجوریں لے کے یہ حضور کے پاس آ گئے۔ حضور جہاں بیٹھے تھے یہ پوچھ کے وہاں آئے، تو حضور نے کے سامنے وہ کھجوریں رکھ دیں۔ جب حضور کے سامنے کھجوریں رکھیں تو حضور نے کہا کیا یہ صدقہ کی کھجوریں تو نہیں ہیں؟ بس یہ سمجھ گئے کہ بات وہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جناب، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ صدقہ کی کھجوریں نہیں ہیں بلکہ یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں۔ تو پھر حضور نے ایک کھجور وہاں سے اٹھا لی، پھر اور لوگوں نے بھی کھجوریں لے لی۔ تو اس طرح سے دو نشانیاں ان کو معلوم ہو گئی کہ یہ دو نشانیاں صحیح ہیں جو اس پادری نے بتائی تھی۔ پھر یہ اس جستجو میں تھے کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں تیسری نشانی بھی دیکھوں۔ تیسری نشانی کیسے دیکھی؟
ایک دفعہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ یا کوئی جنازہ ہو رہا تھا، دو روایتیں ہیں کہ کوئی جنازہ ہو رہا تھا اور حضور جنازے میں شریک تھے، یا یہ ہے کہ قبرستان میں بیٹھے تھے، تو قبرستان تو اس وقت جنت البقیع تھا تو شاید وہاں بیٹھے تھے، تو جب حضرت سلیمان وہاں گئے تو ان کے دل میں وہی جستجو تھی کہ کسی طرح سے میں آپ کی پشت پہ مہر نبوت دیکھوں جو دونوں کندھوں کے درمیان میں پیچھے تھی۔ تو حضور سمجھ گئے، تو حضور نے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، تو حضور نے چادر نیچے کر دی تاکہ سلیمان اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ جب سلیمان نے دیکھ لیا تو فوراً بڑھ کے حضرت سلیمان نے وہ مہر کو چوم لیا اور حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اب مجھے تیسری نشانی بھی مل گئی ہے، اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور اس نے اس پادری کا وہ خط بھی حضور کو دکھایا، تو حضور نے اس پادری کے لیے بھی دعا کی اور حضرت سلیمان کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ یہودی سے کیسے آزاد ہوئے؟ معجزہ کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ ان کی آزادی کا تھا، کیونکہ یہ یہودی کے غلام تھے۔ جب اس نے یہودی سے بات کی کہ مجھے آزادی چاہیے، تو یہودی نے کہا کہ میں 2 شرطوں پہ آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ مجھے 300 آپ پودے لگا کے دو کھجور کے، اور وہ پھل اٹھائیں، جب ان کا پھل لگے گا تو میں آپ کو آزاد کروں گا۔ اس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ 5 سال کے بعد پھل لگے گا تو 5 6 7 سال تک تو یہ میرے پاس رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے، 40 اوقیہ سونا کے بدلے میں آپ کو آزاد کروں گا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بہت لائق اور فائق انسان ہے، قابل اور ہنرمند انسان ہے، پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ انسان ہے اور ایماندار ہے، تو اس طرح کے غلاموں کی بہت قیمت ہوتی تھی اس وقت۔ تو وہ جو 40 اوقیہ سونا تھا وہ 6.25 کلو سونا بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پھر معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے، اور مولا علی بھی ساتھ تھے، آپ دونوں نے اور حضرت سلیمان نے تینوں نے مل کے ایک ہی دن میں 300 پودے لگا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا کہ جس پودے کو آپ لگاتے تھے، اگر صبح لگاتے تھے تو وہ شام کو پھل دیتا تھا، اور اگر وہ شام کو لگاتے تھے تو وہ پودا اگلے دن صبح پھل دیتا تھا۔ اور یہ معجزہ حضرت علی کی زندگی میں بھی بعد میں ساری عمر رہا، ان کے ساتھ رہا۔ تو وہ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں 300 پودے لگائے گئے اور شام کو وہ پھل دینے لگے، تو چنانچہ یہودی کی وہ شرط پوری ہو گئی۔ اب رہا 40 اوقیہ سونا کا مسئلہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈلی سونے کی اٹھائی، کچھ کہتے ہیں پتھر تھا اور وہ سونا بن گیا، کچھ کہتے ہیں کہ سونا حضور کے پاس پہلے موجود تھا، بہرحال اللہ ہی بہتر جانے جو بھی تھا۔ تو وہ سونے کی ڈلی حضرت سلیمان کو دی اور کہا کہ جا کے یہودی کو دے دیں اور آپ کا یہ قیمت ادا ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا جناب کہ یہ تو ڈلی چھوٹی سی ہے، تو یہ 40 اوقیہ کیسے ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کہیں کہ اس کو ترازو پہ وزن کر لے۔ جب اس نے ترازو پہ وزن کیا تو ایسی برکت ہوئی کہ وہ بالکل 750 برابر ہو گئی اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ تو اس طرح یہودی کا وہ شرط پوری ہو گئی اور یہودی نے آپ کو آزاد کر دیا، اور اس طرح سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضور کی غلامی میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ امام علی کا قول کہ حضرت علی نے آپ کی بہت تعریفیں کی ہیں، آپ کے علم کی، آپ کے فیض کی، اور آپ کے زہد و تقوی کی ساری باتیں حضرت علی سے روایت ہیں۔ علوم اول و آخر سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ حضرت سلیمان علوم اول و آخر کے عالم ہیں، اول علوم کے بھی عالم ہیں اور آخر علوم کے بھی عالم ہیں۔ تو علوم اول سے مراد ہے پہلے کی کتابیں اور صحیفے،
جو آسمانی صحیفے انبیاء پہ نازل ہوئے ہیں حضرت سلیمان کو ان کا بھی علم تھا، اور جو 3 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں تو حضرت سلیمان کو ان کا بھی پورا علم تھا، اور انہوں میں آخر سے مراد قرآن شریف ہے اور حدیث کا علم ہے۔ تو حضرت سلیمان کو قرآن شریف کا پورا علم تھا، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اگر آپ نے علم لینا ہے تو 4 لوگوں سے لینا ہے۔ یہ حدیث تقریباً حدیث کی کافی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور ان 4 میں ایک علی ہے، اور ایک حذیفہ یمان ہے، ایک عمار یاسر ہیں، اور ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو منا اہل البیت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیونکہ حضرت سلیمان کا قبیلہ کوئی نہیں تھا، تو جب یہاں آئے تو اصحاب صفہ کے چھپر میں رہتے تھے، تو علم حاصل کرتے تھے۔ تمام قبیلوں والے لوگ چاہتے تھے کہ سلیمان ان کے قبیلے کے فرد بن جائیں، اور سب نے درخواست بھی کی، لیکن حضرت سلیمان خاموش رہے۔ پھر کیا ہوا کہ جنگ خندق آ گئی، اور جنگ خندق میں لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ وہ کافر اور یہودی بھاری تعداد میں آ رہے تھے، تمام لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ قرآن شریف میں سورۃ احزاب میں بھی وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، بعض لوگ اللہ پہ بھی شک کر رہے تھے۔ تو اس گھبراہٹ میں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم مدینے کا دفاع کس طرح کریں، سب لوگ اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے، لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور آپ کا مشورہ یہ تھا کہ اسلام کے دامن میں آپ اپنا گھر کر گئے۔ اب جب تک اسلام رہے گا، اور جب تک سلیمان فارسی، جب تک مسلمان رہیں گے، حضرت سلیمان فارسی ان کے دل میں رہیں گے، اور حضرت سلیمان فارسی ہر دور میں مسلمانوں کے محسن کی حیثیت سے یاد کیے جاتے رہیں گے۔ تو چنانچہ خندق کھودی گئی، تو جب خندق کھودی گئی تو ہر صحابی کے حصے میں 4 ہاتھ یعنی 8 فٹ خندق آئی۔ تو 8 فٹ خندق ہر حصے میں آئی، تو کچھ لوگ اکیلے کھود رہے تھے، کچھ گروپوں کی شکل میں کھود رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی گو کہ بہت عمر رسیدہ آدمی تھے، ان کی عمر کوئی تقریباً 100-150 سال کے لگ بھگ تھی، یا اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن جوانوں سے بھی بڑھ کے کام کر رہے تھے۔ جب ان کا کام دیکھا تو سب لوگ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان فارسی ان کے گروپ میں آ جائیں۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں ورحمۃ اللہ، حضور رحمۃ اللہ العالمین تھے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ اگر سلیمان کہیں گئے تو دوسرے ناراض ہو سکتے ہیں، تو فوراً حضور نے فرمایا السلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت ہیں، آج سے یہ میرے گھر کے فرد ہیں۔ حضرت ابوبکر کی معذرت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو سفیان مدینہ آیا، اور 4 بزرگ صحابہ ایک جگہ کھڑے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ دیکھو دشمن خدا آیا ہے، اور اس کی قسمت کو دیکھو کہ اس دشمن خدا کی گردن پہ اسلام کی تلوار نہیں چل سکی، اور یہ آج تک بچا ہوا اور محفوظ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ مکہ کا سردار ہے، اور ایک سردار کے شان میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، یہ گستاخی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے چغلی لگائی کہ یہ 4 لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سلیمان آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر کو پریشانی ہوئی، اور آپ فوراً دوڑے آئے، اور آپ نے حضرت سلیمان سے معافی مانگی، اور بعض روایت میں ہے کہ ان 4 صحابہ سے معافی مانگی۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی معذرت کا واقعہ ہے۔ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، حدیث ایک حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حدیث 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام لوگ جنت کے مشتاق ہیں قیامت تک، ہر شخص کی خواہش ہے کہ جنت اسے ملے، لیکن 4 لوگ وہ ہیں کہ جنت کی خواہش ہے کہ یہ کب میرے پاس آئیں گے۔ وہ علی ہیں، عمار ہیں، ابو ذر ہیں، اور سلیمان ہیں، اور ایک جگہ حذیفہ کا نام ہے، اور بعض حدیثوں میں 3 کا نام ہے، کچھ نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن حضرت سلیمان، حضرت علی یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ زہد و تقویٰ کیا ہے؟
تو آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ سارا دن عبادت کرتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے سوائے ان چند دنوں کے جس میں روزہ رکھنا منع تھا، اور ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، اور وہ جھونپڑی بھی کسی شخص نے اصرار کے طور پر بنا دی تھی، خود اپنے لیے جھونپڑی بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے جھونپڑی بنا کے کیا کرنا ہے، دنیا تو تھوڑی سی ہے، چند دن رہنا ہے، ادھر رہائش کا انتظام کیا کرنا ہے۔ تو حتیٰ کہ بعد میں جب گورنر بنے تو گورنر بننے کے بعد بھی آپ ایک جھونپڑی میں ہی رہے، اور آپ کا جو اس وقت احساسہ تھا جب آپ کی وفات ہوئی تو 14 درہم اور ایک جھونپڑی اور ایک کمبل اور ایک پیالہ آپ کے پاس تھا، اور اس پہ بھی رو رہے تھے کہ یہ میرا احساسہ زیادہ تھا، کہیں اس پہ بھی مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ مواخات کس کے ساتھ ہوئی؟ تو آپ کی مواخات حضرت ابو دردہ سے ہوئی، اور حضرت ابو دردہ بھی ان کی طرح سے بہت ہی نیک متقی پارسا اور زہد و تقوی رکھنے والے صحابی تھے، وہ بھی سارا دن روزے میں اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور دنیا سے لو رغبت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو دردہ کو کیا نصیحت کی؟ تو آپ نے ایک دفعہ حضرت ابو دردہ کو نصیحت کی، یعنی آپ کا جو زہد و تقوی ہے وہ بہت ہی بلند مرتبے پہ تھا کہ آپ حضرت ابو دردہ کو بھی نصیحت کر سکتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ حضرت ابو دردہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی کی حالت بہت ہی ناگفتہ بے تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، نہ اچھے تھے، لباس کمزور تھا، تو ان کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جیسا کہ انہوں نے بہت دنوں سے غسل بھی نہ کیا ہو۔ تو جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں اور کس کے لیے میں اپنے آپ کو بناؤں سنواروں اور لباس پہنوں، کہ میرا میاں تو دن رات عبادت میں رہتا ہے۔ تو یہ بات جب ہوئی تو آپ نے ان کو نصیحت کی تو کہ آپ اپنی بیوی کا، گھر کا، بچوں کا خیال رکھیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو اس بات پہ حضرت ابو دردہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے جب حضور کے پاس گئے اور حضرت سلیمان کی شکایت کی تو پھر حضور نے وہی جملہ کہا جو حضرت ابوبکر کو کہا تھا کہ سلیمان آپ سے بہتر علم رکھتے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ حضرت ابو دردہ نے توبہ کی اور پھر فوراً آ کے اپنے آپ کو درست کیا، لباس کو، ہر چیز کو، بیوی کے لیے بھی نئے لباس خریدا اور ان کا بھی آئندہ پھر خیال رکھتے تھے۔ تو ایک اور حدیث ہے آخر پہ کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، تو 3 آخری درجے صحابہ کرام کے لیے ہیں، اس میں 8ویں درجے پہ مقداد ہیں، 9ویں درجے پہ ابو ذر ہیں اور 10ویں پہ سلیمان ہے۔ یہ کل 10 درجے ہیں، اور سلیمان ایمان کے درجوں میں بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، جہاں پہ اور کوئی شخص نہیں پہنچ سکا، آج تک قیامت تک نہیں پہنچے گا، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی کوئی اور شخص اس مقام پہ نہیں تھا، اور حضرت علی کو امیر المومنین کہا گیا، یعنی وہ ان 10 کے 10 کے امیر تھے، اور باقی 7 جو تھے وہ جو قیامت تک مسلمان پیدا ہوں گے وہ ان میں سے ہیں۔ اور پہلے درجے پہ وہ ہیں جو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، دوسرے درجے پہ وہ ہیں جو محمد اور آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو اسلام کے لیے ہجرت کرتے ہیں، چوتھے وہ ہیں جو اسلام کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، پانچویں وہ ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، چھٹے وہ ہیں جو اسلام کے لیے اپنے بچے قربان کرتے ہیں، اور 7ویں درجے پہ وہ ہیں کہ جو کبھی ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنی عزتیں بھی قربان کرتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت سلیمان 10ویں درجے پہ فائز تھے۔ اب آخر پہ آپ کی وفات ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی وفات کہاں ہوئی؟ آپ کی وفات مدائن میں ہوئی۔ کتابوں میں ہے کہ آپ کو حضرت عمر کے زمانے میں بھی، خلافت کے زمانے میں مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا، اور وہاں آپ گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے۔
तो वहाँ सादा ज़िंदगी में रहते थे। जो दारुल अमारा वहाँ बना हुआ था, आप वहाँ नहीं गए, और जो कुर्सी आपके लगी हुई थी वहाँ नहीं गए, और वहाँ एक छोटे से मकान में रहते थे। और एक वाक़या ये भी है कि चोरियां बढ़ गई और उन्होंने कहा पता नहीं गवर्नर आ गया है, मस्जिद में बैठ गया है, सादा बंदा है। तो इन्होंने कुत्तों को हुक्म दिया कि कुत्ते शहर की निगरानी करने लगे, और जो भी चोर होता था उसको पकड़ के मस्जिद के दरवाजे पे ले आते थे, और आप उनका हाथ नहीं काटते थे, बस उनको नसीहत करके और वादा और तौबा लेके छोड़ देते थे, और वो फिर चोर कभी चोरी नहीं करता था। और जब तक आप वहाँ रहे तो मुकम्मल अमन कायम हो गया। और फिर दूसरी दफ़ा हज़रत अली ने भी आपको मदैन का गवर्नर बनाया, और कहते हैं कि सिर्फ चंद हफ्ते जिंदा रहे और इस दुनिया से चले गए। और आपकी वफ़ात कब हुई? और आपकी वफ़ात का वाक़या भी इस तरह से है कि इन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ये खुशबू छिड़का दें, और मैं सो रहा हूँ और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मैयत पे कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनको दुनिया पसंद नहीं है। मेरी मैयत पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं करना, लेकिन उनको खुशबू पसंद है, उनके लिए खुशबू छिड़क दें। तो खुशबू छिड़क दी गई। अब कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। वो लोग चले गए, और जब कुछ देर के बाद वापस आए तो आप इस दुनिया से जा चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें अल्लाह ताला इन लोग जैसे लोगों की मोहब्बत अता करे, इनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे और आखिरत में हमें इनका पड़ोसी बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।